सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तिजारत पर एक बड़ा एटमी हमला कर दिया है। हाल ही में उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। भारी भरकम टैरिफ आयद किया है। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है, हम पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे, जबकि दीगर ममालिक पर भी टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इस पर अमरीका के अंदर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। पड़ोसी ममालिक हों, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, एशियन कंट्रीज़ हों, सभी इस मामले को लेकर नाराज़ हैं और IMF की जानिब से भी इसको ख़तरे की घंटी बजाया गया है। आलमी मईशत के हवाले से ये कहा गया है, क्या कोई तिजारती जंग शुरू होने वाली है दुनिया में इस अमरीकी टैरिफ लगाने के बाद में? और हमने देखा हालिया आज चाइना की जानिब से भी इसका जवाब दे दिया गया है। जवाबी टैक्स चीन की जानिब से भी आयद कर दिया गया है। तमाम जो अमरीकी मसनूआत हैं उन पर चाइना की तरफ से भी भारी भरकम टैक्स जो है वो आयद किया गया है। इसका क्या नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान इसको पॉजिटिव किस तरीके से ले सकता है हमारे पास, क्योंकि जब क्राइसिस आता है तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं। इस आम मामले पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया मलिहा लोधी साहबा अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। मलिहा लोधी साहबा, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो मुबस्सिरीन हैं अमरीका में वो ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा भारी भरकम जब टैक्स आयद करेंगे तो फिर जो एक्सपोर्टर है वो मुतबादिल मार्केट की तरफ भी जा सकता है। तो क्या ये कहा जा सकता है ट्रंप की जो ये टैरिफ पॉलिसी है ये फ्यूचर में डैमेज करेगी अमेरिकन इकोनॉमी को भी? जी, मेरा ख्याल है कि ये तो जिसको कहते हैं ओन गोल, कि उन्होंने अपने आप पे एक गोल किया है ट्रंप इंतज़ामिया ने। इससे तो अमरीकी मईशत को बहुत डैमेज होगा आगे जाके। ज़ाहिर है फ़ौरन तो नहीं होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि इससे स्टैगफ्लेशन होगी, यानी कि ग्रोथ स्टैगनेट करेगी और इन्फ्लेशन कीमतों में इजाफा होगा, इसलिए कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ज़ाहिर है अगर आप इंपोर्ट्स, जितने भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं अमेरिका में, उनको अगर आप टैरिफ बढ़ा देते हैं उन पे, तो ज़ाहिर है फिर वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और इससे जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो फिर कोशिश यही करेंगी कि कंज्यूमर को पास ऑन करें ये बढ़ती हुई कीमतें। तो उससे तो ज़ाहिर है बहुत ही, मैं समझती हूँ कि बुरा इफ़ेक्ट होगा अमेरिका पे। लेकिन सदर ट्रंप तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, बल्कि जो इस वक्त ख़तरात ज़ाहिर हो रहे हैं और अमेरिकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आ जाएगी इससे, उस पर भी सदर ट्रंप ने कोई ख़ास उस बात को तवज्जो नहीं दी। तो ये ज़रूर है कि इससे एक आलमी सतह पे ज़रूर एक तजारती जंग शुरू होने का खदशा क्या है, ये तो हो ही गई है शुरू। अगर ट्रंप इस पे बरकरार रखता है अपना, जितने भी उसने टैरिफ्स इधर उधर लगाए हैं, तो फिर तो ये दिस इज़ अ ट्रेड वॉर, दिस इज़ अ ग्लोबल ट्रेड वॉर, और अमेरिकन भी इससे मुतासिर होंगे। अच्छा मलिहा लोधी साहब, चाहे अमेरिका के पड़ोसी ममालिक हों और बशमूल जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनमें दोस्त ममालिक भी हैं बहुत ज़्यादा, वो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया की नाराज़गी मोल लेकर ट्रंप अमेरिकी इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल है इसका तो जवाब ट्रंप के पास ही होगा, इसलिए कि उसने तो सारी दुनिया को नाराज़ कर दिया है। या टैरिफ के ज़रिए नाराज़ किया, या और जो उसकी पॉलिसीज़ हैं जिस पे उसने अजीब अजीब बातें की हैं और बड़ी कंट्रोवर्शियल हरकतें भी की हैं और स्टेटमेंट्स भी दी हैं। तो इससे तो ज़ाहिर है तो नहीं समझती कि अमेरिका का कोई फ़ायदा हो रहा है, बल्कि नुकसान ही होता जा रहा है। मैं समझती हूँ कि अमेरिका की स्टैंडिंग दुनिया में, अमेरिका की आप कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी दुनिया में, वो सारी जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रही है। और मईशत का तो हमें देखना है अब कि इसके क्या असरात होते हैं। उसमें देखें हर चीज़ में एक टाइम लैग होता है, तो फ़ौरन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ओवर टाइम तो ये देखेगा। अभी से ही देखें एक चीज़ जो ज़ाहिर हुई है कि दुनिया में जो मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स, वो तो बिल्कुल शेक अप हो चुकी हैं और बहुत अनसर्टनिटी भी पैदा हुई है, ख़ास तौर पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब ट्रंप का कहना ये है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिवाइव करना चाहता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग
واپس لے کے جانا چاہتا ہوں امریکہ. لیکن میں تو نہیں سمجھتی کہ اس سے جس قسم کی بے یقینی پیدا ہوئی ہے اس سے کوئی جائے گا اور امریکہ میں مینوفیکچرنگ یعنی کہ کمپنیز اور پلانٹس لگائے گا. مجھے تو نہیں نظر آتا یہ. ملیح صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ یقین ہے کہ انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے, اور جب انہوں نے اس کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیا اور یہ بالکل واضح کر دیا کہ آج امریکہ کے لیے تاریخی دن ہے, امریکہ کی معیشت بہت زیادہ بہتر ہوگی, اس سے جو ٹیرف سے جو آمدنی زیادہ آئے گی اس کو امریکی عوام پر لگائیں گے, وہ تو بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. اگر اس کے منفی اثرات آتے ہیں جو کہ یقینی طور پر آئیں گے, تو کیا وہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے, آپ سمجھتی؟ دیکھیں, ابھی بھی یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ ٹرمپ کی یہ جو پالیسی ہے ٹیرفز کی, آیا یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے جس سے کہ وہ چاہے گا کہ وہ ڈیلز کٹ کرے مختلف ممالک کے ساتھ, خاص طور پہ جو امریکہ کے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, یا اس کا مقصد ہے کہ بس ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اکانومیز کو ڈیمیج کرنا, انفلکٹ کرنا, پین اپون ادر کنٹریز اینڈ اکانومیز. تو اب یہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا مذاکرات کے ذریعے, جو کہ مختلف میں سمجھتی ہوں جو بڑے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ تو کریں گے, مذاکرات میں انٹر تو کریں گے, اور امریکہ کا بھی اس میں انٹرسٹ ہوگا کہ وہ بھی نیگوسیشنز کی طرف جائیں. لیکن یہ نہیں ہمیں معلوم کہ ان نیگوسیشنز کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیا اس سے ٹرمپ ٹیرفز میں کمی لانے کی رضامندی پہ آئے گا یا وہ اس پہ قائم رہے گا, اس وقت تو وی ڈونٹ نو. رائٹ. آپ نے کہا کہ بالکل رد عمل آئے گا, اور رد عمل آنا شروع ہو بھی گیا ہے. چین کی جانب سے امریکہ کی تمام مصنوعات جو چائنا میں درآمد ہوتی ہیں ان پر 34% غالباً ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. تو اب یہ تو جواب تو آنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نفاذ کیا گیا ہے ٹیرف کا, یہ ایک نارمل امریکن پالیسی ہے تھنک ٹینک کی, یا پھر کوئی اور بھی ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا, یا یہ صرف ٹرمپ کا ہی فیصلہ ہے؟ دیکھیں, ٹرمپ کافی عرصے سے اس چیز پہ قائم ہے, وہ بلیو کرتا ہے, یقین رکھتا ہے پروٹیکشنزم پہ, اور اس کا خیال یہ ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ درست نہیں ہے لیکن اس کے ذہن میں تو درست ہے, کہ امریکہ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو زیادہ ہو سکتا ہے اگر باقی ملک جو ہیں ان پہ اگر ٹیرف لگایا جائے اور امریکن مینوفیکچرنگ اور امریکن کمپنیز کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو وہ تو قائم ہے اس یقین پہ, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے یہ اپنے ملک کا کتنا نقصان کرتا ہے. اس لیے کہ اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سینسیبل معاشی ایکسپرٹ ہے امریکہ میں جو سمجھتا ہے کہ اس پالیسی سے امریکہ کو کوئی فائدہ ہوگا. لیکن صدر ٹرمپ جو ہے اس نے بس فیصلہ کر لیا, اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے یک طرفہ فیصلہ ہی کرتے ہیں, وہ خاص کسی کی سنتے تو ہے نہیں, یہ ان کی پرسنالٹی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو رسپانس آئے گا. جی بالکل, ماضی میں بھی نہیں سنتے رہے اور اب تو مکمل طور پر پاور کے ساتھ آئے ہیں. اچھا ملیح صاحبہ, ایک بڑی اہم بات ہے پاکستان کے لیے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہم ایک بات تو ہے جو کہی جاتی ہے کہ جب بھی کرائسس آتا ہے تو اس سے مواقع بھی نکلتے ہیں, اپارچونیٹیز بھی نکلتی ہیں. ہم اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے؟ کیونکہ جو ہمارے انٹرنیشنل کمپٹیٹیو ہیں معیشت کے حوالے سے, بنگلہ دیش ہو گیا, چائنا ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, ان ممالک پر ٹیرف زیادہ عائد کیا گیا, پاکستان پر کم, جیسے سری لنکا پر 31%, چائنا پر 34% اور بنگلہ دیش پر 37% عائد کیا گیا, پاکستان پر 29%. تو ہم اس سے یقینی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں پر اگر چاہیں تو. پہلے تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے لیے, اور یہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بہت, ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے بہت ہی بڑا دھچکا ہے. ہمارے آپ کو معلوم ہی ہے 5.5 بلین کے قریب ایکسپورٹس ہیں امریکہ, جو کہ ہمارا سب سے بڑا مارکیٹ ہے, بلکہ 17% ہمارے جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ ہی جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس سے ڈبل جو ہے ہمارے ایکسپورٹس وہ یورپین یونین جاتے ہیں, 9 بلین کے لگ بھگ. تو پہلے تو پھر یہی بات ہے کہ جی اس سے ظاہر ہے ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ مہنگے ہو جائیں گے ٹیرفز لگنے کے بعد, اور امریکہ میں ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. سو اس سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ کنٹریکٹ کریں گے. لیکن جو آپ نے بات کی اور درست بات تھی کہ اس میں ایک اپرچونٹی بھی نکلتی ہے, اور وہ اپرچونٹی یہی ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی کہ جو ممالک ہیں جن پہ
جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جن پہ ٹیرف زیادہ لگا ہے، تو کیا ہم ان سے ان کا مارکیٹ شیئر لے سکتے ہیں امریکہ کے حوالے سے؟ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ کچھ ممالک جو ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز ٹیکسٹائلز میں، بیکاز موسٹلی تو ہمارے ایکسپورٹس ٹیکسٹائلز ہی ہیں، جی ان پہ ٹیرف ہم سے کم لگا ہے. مثال کے طور پہ انڈیا کم لگا ہے، ٹرکی کم لگا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہم لیوریج کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے نقصان ہے تو اس کا تو پھر دیکھیں نا، اس کا تو جو جواب ہے وہ تو ایک طرح سے ہمارے پاس ہی ہے نا. ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے لانگر ٹرم میں کہ اور منڈیاں ڈھونڈیں، مارکیٹس ڈفرینٹ ڈھونڈیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو ہماری ایکسپورٹ بیس اتنی نیرو ہے اس کو ڈائیورسفائی کریں. لیکن 70 بلکہ 80% کے قریب ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ، وہ ہیں ٹیکسٹائلز اور اپیرل، میڈ اپ ٹیکسٹائلز. تو اگر آپ لو ویلیو ایڈڈ پہ ہی ڈپینڈ کرتے رہیں گے، جو کہ ہم کر رہے ہیں اس وقت، تو اس کا تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اپرچونٹی ہے یا کوئی فائدہ ہے. جس چیز کی پاکستان کو ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں وہ پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے، وہ واشنگٹن میں نہیں ہوگی. تو جو مرضی وہ ٹیرف لگاتے پھریں، اگر ہم نے واقعی اپنی معیشت کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو ہمیں ریفارمز کی طرف جانا ہے. ہمیں اپنے ایکسپورٹرز سے ایکسپورٹ بیس کو بڑھانا ہے اور ہائی ویلیو ایڈڈ گڈس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اس وقت تو سارے لو ویلیو ایڈڈ، سب تو نہیں لیکن بہت حد تک ہمارے لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جاتے ہیں. مثال کے طور پہ چادریں اور تولیے، وہ تو بہت ہی لو ویلیو ایڈڈ ہے، اور بلک جو ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی امریکہ وہ اسی قسم کے پروڈکٹس پہ مبنی ہے. تو وی ہیو ٹو چینج آل آف دیٹ، اور اس پہ وی شوڈ ناٹ ویٹ فار واشنگٹن کہ جی ٹرمپ کی پالیسی آئے گی پھر ہم کیا کریں گے. ہمیں اپرچونٹیز خود بنانی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب میری آج کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں صنعت کار اس کو پازیٹیولی بھی لے رہے ہیں، کچھ پریشان بھی ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو شپمنٹ کے ذریعے امریکہ میں ایکسپورٹ جاتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، یہاں سے تو کچھ طے کر کے گئے تھے، جب وہاں پہ مال پہنچے گا تو اس وقت اس پر ٹیرف عائد ہو چکا ہوگا، تو اب پریشانی کا عالم ہے ضرور. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ان کی جو ملاقات ہوئی تھی گزشتہ روز، اس میں پرائم منسٹر بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اس معاملے کو لے کر. انہوں نے جو یہاں پر اعلان کیا ہے صنعت کاروں کے ساتھ مل کر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا، اس سے پہلے انہوں نے صنعت کاروں سے اس حوالے سے بات کی ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو امریکہ سے ایکسپورٹ ہو کر پاکستان میں آتا ہے مال، اس حوالے سے ہم اس میں بہت منیمم لیول پر اس کو ٹیرف عائد کر کے اور پھر اس سے امریکہ سے بات کریں گے. اس کے کچھ امکانات ہیں، آپ سمجھتی ہیں ہو سکتی ہے بات؟ دیکھیں، جو بڑے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں امریکہ کے، وہ تو مذاکرات میں ضرور جائیں گے، اور امریکہ کی توقع بھی یہی ہے کہ نیگوسیشنز ہوں گے ان کے، تاکہ یہ ساری جو ٹریڈنگ ریلیشن شپ ایک دم سے تو نہیں ختم ہوگی نا. بہت ساری چیزیں امریکہ تو بناتا ہی نہیں ہے، اس کی سپلائی چینز تو باہر ہیں. سو مذاکرات کی تو ضرورت ہوگی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے یعنی کہ ہماری مذاکراتی جو پوزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے جتنی کہ بڑے بڑے ملکوں کی ہے یا جو بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. بلکہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی جو ہیں وہ کہیں زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹو امریکہ بنسبت ہمارے. تو یس، ہمیں ضرور مذاکرات میں جانا چاہیے، لیکن آئی ہوپ کہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز بھی ہے جس کی ضرورت ہے میرا خیال ہے ہمیں، جس سے کہ ہم اس قسم کے کمپلیکیٹڈ ایک ایشو کو آگے لے جا سکیں اور امریکہ کو امریکہ کی انتظامیہ کو آمادہ کر سکیں کہ جو ٹیرفس انہوں نے لگائے ہیں اس پہ کچھ ان کو نرمی دکھانی چاہیے اور کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. سو آئی ڈونٹ نو، پرائم منسٹر تو ہمیشہ ہی ہر چیز پہ ہی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، اور ریئلسٹک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے. آئی ایم ایف نے بھی اس پر شدید تاثر کیا ہے. ملیہ صاحبہ، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ عالمی معیشت کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ہے جو ٹیرف عائد کیا گیا، لیکن اس کو لے کر امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ جن ممالک پر ٹیرف کا نفاذ ہوا ہے وہ انتقامی کارروائی سے گریز کریں. ایک تو ٹیرف کا نفاذ کر دیا گیا، اوپر سے اس کو دھمکی بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں، یہ تو امریکہ کی پرانی عادت ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. اس کو تو میں بریکنگ نیوز نہیں کہوں گی. امریکہ نے تو ہمیشہ دھمکیوں سے ہی کام اپنا چلایا ہے.
لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ اس دھمکی کا آج نتیجہ کیا نکلے گا. دیکھیں امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے دنیا میں, یہ کوئی یونیپولر دنیا نہیں ہے, یہ ایک ملٹی پولر دنیا ہے. اس میں اب اور ممالک بھی جو ہیں ان کے پاس بھی پار ہے, انفلوئنس ہے. اٹس ناٹ دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ, چین بھی سپر پاور ہے. تو یہ اس قسم کی دھمکیاں دینا, الٹیمیٹمز دینا اور انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو بہت ہی لمیٹڈ اس کا نتیجہ نظر آتا ہے. اور جو مارکیٹس فوری طور پر کریش کی ہیں, یورپین سٹاک مارکیٹ, امریکن کی بھی جو مارکیٹس ہیں وہ بھی کریش کر گئی ہیں. آپ سمجھتی ہیں ٹرمپ تو بہت زیادہ اس حوالے سے ہوپ فل ہیں, ایک دو روز میں یا ایک آدھ ہفتے کے اندر یہ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی, خاص طور پر امریکن سٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی یا وہ نیچے کی طرف ہی آئے گی؟ یہ تو آپ ٹرمپ سے پوچھیں کہ اس کی کیا توقع ہے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے اس نے اگر یہ کیا ہے تو ہی از ڈن اٹ آن فلاڈ گراؤنڈز, جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ اس کی جو تجزیہ ہے یا اس کی اسیسمنٹ ہے جس کے تحت وہ سمجھتا ہے کہ اس سے امریکی معیشت زیادہ اسٹرینتھن ہوگی اور اسٹرانگ ہوگی, میک امریکہ گریٹ اگین تو اس کا سلوگن ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, امریکہ کے اندر بہت سارے ایکسپرٹس, اکانومسٹ, انویسٹرز, کمپنیز وہ انہوں نے خدشات ظاہر کی ہیں. اور اب جب کہ مارکیٹس ہل گئی ہیں, امریکن مارکیٹ ہلی ہے, گلوبل مارکیٹس ہل رہی ہیں, ایشین مارکیٹس ہل گئی ہیں, تو ظاہر ہے اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ تو نہیں ہوگا نا امریکہ پہ. اور امریکہ یعنی کہ اس انتظامیہ پہ میں کہوں گی کہ اگر اس انتظامیہ کا خیال ہے کہ وہ اسی طرح سے ہم چلا لیں گے یونیلیٹرلی, تو اس طرح سے تو اب دنیا نہیں چلتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ول پروبیبلی بی ان فار اے سرپرائز. رائٹ. اچھا ملیح صاحب, اب چین کے بعد کینیڈا کی جانب سے بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم بھی جوابی اقدامات, جوابی ٹیکس لگائیں گے, جوابی ٹیرف عائد کریں گے. تو یہ بڑے ممالک ہیں جو پہل کر چکے ہیں جوابی ٹیرف لگانے کے حوالے سے. تو آپ سمجھتی ہیں تبھی پریشر پڑے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ یو ٹرن لینے پر کی طرف جائیں گے, مجبور ہو جائیں گے؟ نہیں, یو ٹرن تو کبھی بھی نہیں وہ کرے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس کو نظر آیا کہ اس کی معیشت پہ ڈیمیج ہو رہا ہے اور وہ ہرٹ ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے پہ شاید سوچنا شروع ہو جائے. لیکن دیکھیں اس کی ساری آئیڈیالوجی ہی پروٹیکشنزم پہ بیسڈ ہے. اس کے جتنے بھی الیکشن کے سلوگنز تھے وہ اسی چیز پہ مبنی تھے کہ میں پروٹیکٹ کروں گا امریکہ کی کمپنیز کو, اور میں چاہتا ہوں کہ ساری بزنس اور مینوفیکچرنگ وغیرہ امریکہ میں ہو اور واپس آ جائے, بیکاز ابھی جہاں جہاں ہے وہ دنیا میں, تو وہاں سے لوگ یہاں لے آئیں اپنی انویسٹمنٹ کو. تو اب یو ٹرن تو مجھے نہیں نظر آتا, لیکن ایڈجسٹمنٹ بالکل پاسبل. یہ کیا ایڈجسٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے آپ سمجھتی ہیں؟ نیگوسیشن ہی ہو سکتی ہے؟ ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی ہے نا کہ مذاکرات کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ ڈیلز کریں پھر بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز کے ساتھ, جس میں کہ جو ٹیرفس انہوں نے لگائے اس میں کوئی رد و بدل کریں. یہ میرا مطلب ہے ایڈجسٹمنٹس. تو ہم تو بڑے ٹریڈنگ پارٹنر نہیں ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان بھی اس پوزیشن میں ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات کر سکے, ڈیل کر سکے, یا ہم سے بھی کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی؟ نہیں, ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے, بیکاز سب ملک میرا خیال ہے اس اسٹرگل میں تو ہوں گے, ضرور کوشش تو کریں گے وہ کہ مذاکرات کے ذریعے. اور میرا خیال ہے امریکہ بھی, واشنگٹن بھی از اوپن ٹو نیگوسیشن. انہوں نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ ہم تو کسی سے بات ہی نہیں کریں گے, جب ہم نے جو کر دیا ہے وہ کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے اوپن ہوں گے ٹو نیگوسیشنز. لیکن یہ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہے, ابھی تو ہوا ہے یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اٹس امپاسبل اس وقت میں پریڈکٹ کر سکتی. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, سابق سفیر, ہمارے ساتھ موجود تھی. حاصل گفتگو کی انہوں نے ٹیرف کے حوالے سے, اور انہوں نے بتا دیا کہ یقینی طور پر اس کے اثرات امریکہ میں بھی اچھے نہیں ہوں گے. یہاں پر بھی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیمیج کرے گا امریکہ کی اکانومی کو. لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹرمپ کسی صورت اس معاملے پر یو ٹرن نہیں لیں گے, اس فیصلے کو واپس نہیں کریں گے. ہاں, ایڈجسٹمنٹ ضرور کریں گے, نیگوسیشن کریں گے, اس معاملے پر بات چیت بھی ہو سکتی ہے. مجھے بریک پر جانا ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو معدنی ذخائر ہیں وہ بڑی امپورٹنس کے حامل ہوتے ہیں. پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے, ہم کس طرح اس معاملے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی.
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने आलमी सरमायाकारों को अपने मादनी वसाइल और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने के लिए एक और अहम मौका फराहम कर दिया है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अली परवेज़ मलिक ने गैर मुल्की सफ़ीरों को आइंदा पाकिस्तान मादनियात सरमायाकारी फोरम 2025 के बारे में एक ब्रीफिंग दी और इन ममालिक के नुमाइंदगान को इस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ भी किया है। ये फोरम 8 और 9 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होगा। इस फोरम में आलमी वज़रा, मारूफ कॉरपोरेशन, सरमायाकार, पॉलिसी साज, सनत के माहिरीन को इकट्ठा किया जाएगा ताकि पाकिस्तान के जो मादनी ज़खायर हैं उसकी सलाहियत के हवाले से बैरूनी सरमायाकारों को इस जानिब सरमायाकारी पर माइल किया जा सके। पाकिस्तान की जो मादनी दौलत है इसमें दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर भी शामिल हैं। पाकिस्तान मादनियात सरमायाकारी फोरम 2025 आलमी सरमायाकारों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, जहाँ वो हुकूमत की पॉलिसी इस्लाहात, बड़े पैमाने पर कानकुनी के मौक़े और पाकिस्तान की तरक्की पजीर मादनी शोबे की मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकेंगे। और जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार भी कर चुकी हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान 6 लाख मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित मादनियात के बड़े ज़खायर से मालामाल है। तांबे और सोने के 5वें बड़े ज़खायर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और कोयले के दूसरे बड़े ज़खायर के साथ साथ अरबों बैरल खाम तेल भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि मादनी दौलत के सबसे बड़े ज़खायर होने के बावजूद हमारी मईशत में मादनियात का हिस्सा बहुत कम है। पाकिस्तान SIFC की मदद से सरमायाकारी का अमल मज़ीद अब आसान बनाया जा रहा है ताकि सरमायाकारों को तमाम सहूलियात एक ही प्लेटफॉर्म पर मुहैया की जा सके। मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर गौहर रहमान साहब हैं, माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, माइंस एंड मिनरल एक्सपर्ट हैं। आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसके लिए मादनियात का किरदार बहुत अहम होता है। हम मुस्तकबिल में किस तरीके से ये जो ख़ास तौर पर बुलाया जा रहा है, इवेंट किया जा रहा है 8 और 9 को दो रोज़ा इवेंट किया जा रहा है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये सवाल जो है ये इस वक्त की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि इस वक्त फ्यूचर में हमारे जो मादनी वसाइल हैं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूँ कि पाकिस्तान इज एनरिच विद अ लॉट ऑफ मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत बड़ी जेमस्टोन इंडस्ट्री है, वी हैव नॉन मेटालिक रिसोर्सेज, गोल्ड है, कॉपर है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो इन मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और SIFC ने जो 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम रखा है, ये एक ऐसा फोरम है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में माइनिंग सेक्टर में गेम चेंजर है। इस कड़ी की जो पहला इवेंट था वो 2023 अगस्त में हुआ था, ये उसकी सेकंड सीरीज है। लेकिन आई हैव विटनेस कि जो इन्वेस्टमेंट आई है 2023 के बाद, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के माइनिंग पोटेंशियल को उनको देख रही हैं और ये बड़ी खुश आइन बात है। आपको बताता चलूँ कि जो SIFC है इसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर उनको एक इक्तिसादी राहदारी, फ्री ट्रेड, उसके साथ साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, टैक्स इंसेंटिव, रिबेट ऑन देयर टैक्सेशन डिपार्टमेंट एंड वेरी स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दिया गया है। सो इस 2 दिन के इवेंट में बहुत सी पैनल डिस्कशंस होगी जिसमें खासकर, क्योंकि आप अभी इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि हम इतनी चीज़ें होने के बावजूद क्यों नहीं तरक्की कर सके, तो इसमें कुछ पॉलिसी मैटर्स थे। तो इसमें पाकिस्तान की जो मिनरल पॉलिसी है उसको रिवाइज किया गया है, तमाम जो पोटेंशियल माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है उसको रेगुलेट किया गया है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम होगा, पाकिस्तान अगले 10 सालों में हम कहाँ पे देखते हैं ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको बताता हूं जो दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म्स इस 2 रोज़ा समिट में आ रही हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और हमारे जो लोकल कंपनीज हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, PMDC, इसके अलावा जो हमारी PMPL है, OGDC, माड़ी एनर्जी, GHPL, PPL, ये बहुत सी ऐसी कंपनीज है, FW है, मीडो है, ये लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुश आइन बात है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो इवेंट होने जा रहा है ये हमारी डेफिनेटली ग्रोथ रेट और GDP पे एक मुस्बत असर रखेगा। राइट। अच्छा गौहर रहमान साहब, आप क्या समझते हैं जो बड़ा इवेंट पाकिस्तान करने जा रहा है 8 और 9 को माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, इसमें आप समझते हैं हमारे पास मादनी ज़खायर से माला माल ये मुल्क है, इस पर हम भी अब फ़ायदा उठा सकेंगे? दुरुस्त स्ट्रेटजी अपना ली है हुकूमत ने? जी बिल्कुल। बीइंग अ जियो साइंटिस्ट, पाकिस्तान के पहाड़ों में पिछले 16 साल से मैं घूम रहा हूँ और ये जो जुमला हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि पाकिस्तान एक
ذخائر سے، قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، تو اس کو میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں کہ واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. لیکن ایک جو ہماری سرکاری یا اب اسٹیٹ کی سطح پہ جو ایک توجہ تھی اس طرف، وہ کم تھی. بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ایک میجر شفٹ معدنیات کی طرف آیا ہے. آپ دیکھیں جو ہی دنیا رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف موو کر رہی ہے، جب سولر انرجی کی طرف، ہائبرڈ انرجی کی طرف موومنٹ ہو رہی ہے، آپ کی آئل اینڈ گیس سے ریلائبلٹی، جو ہم آئل اینڈ گیس کے اوپر ڈیپینڈیبل تھے، وہ ڈیپینڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے، تو معدنیات کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک گلوبل شفٹ ہے. اس گلوبل شفٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت اچھے طریقے سے خود کو پوزیشن کر رہا ہے. پاکستان ایز اے گورنمنٹ، ایز اے اسٹیٹ بہت اچھے طریقے سے اس طرح کے ایونٹس 2023 میں ہوا، اب ہو رہا ہے، خود کو بڑا اچھا الائن کر رہی ہے اور گلوب میں، دنیا میں خود کو انٹروڈیوس کروا رہی ہے کہ ہم بھی وسائل سے بھرپور ایک پلیٹ فارم آپ کو دے سکتے ہیں پاکستان کی شکل میں. آپ آئیے اور انویسٹ کیجئے. تو جو فیوچر، یہ جو منرل ہمارا سمٹ ہونے والا ہے، یہ ایک انتہائی اہم ٹائم پہ اس کو منعقد کیا جا رہا ہے اور آلریڈی کافی لوگوں کا انٹرسٹ ہے. اس سے باقی بھی جو لوگوں کے سوالات ہوں گے، ذہن میں خدشات ہوں گے، بہت ساری فورن کمپنیز ہمارے ملک آ رہی ہیں اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو ان کے خدشات بھی دور ہوں گے. وہ لوکل پلیئرس کے ساتھ بھی ملیں گے، لوکل کمپنیز کے ساتھ ملیں گے جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں. ہماری بڑی جتنی آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں وہ اب اس وقت معدنیات کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں. تو ایک اچھے جوائنٹ وینچرز بننے کا چانس ہے اس پورے ایونٹ میں. اور ان جوائنٹ وینچرز میں فائدہ ہم سب کو یہ ہوگا کہ چونکہ ہماری ایکسپلوریشن میں شاید کچھ ایکسپرٹیز ہوں، لیکن مائننگ میں اس طرح کی ایکسپرٹیز شاید ہماری نہیں ہے. آئل اینڈ گیس سیکٹر ہمارا بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معدنیات کا، منرل کا سیکٹر، اس میں ہمیں جوائنٹ وینچرز کی ضرورت ہے. وہ کمپنیز جو کہ پہلے سے ایک اسکل رکھتی ہیں، ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، ان کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر بنے تو ہم خود بھی سیکھیں گے اور منرل جو ہماری ویلتھ ہے وہ ایکسپلائٹ بھی ہوگی اور ہم فائنینشلی بھی گرو کریں گے. بالکل فائنینشلی گرو کریں گے. اور اس کا ذکر ابھی حنان صاحب نے بھی کیا. حنان صاحب، آپ ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ SIFC پلیٹ فارم بنا تھا. بالکل ایک زبردست پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے تمام سرمایہ کاروں کو سہولیات ایک ہی پلیٹ فارم پر مہیا کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ یقینی طور پر پاکستان کی معیشت میں گیم چینجنگ ثابت ہو رہا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 8 اور 9 اپریل کو ایونٹ ہونے جا رہا ہے مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، اس سے انڈسٹری، ہماری جو مائنز اینڈ منرلز کی انڈسٹری ہے وہ پیک پر بھی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں بڑے پیمانے پر بڑے انویسٹرز بھی اس کے لیے درکار ہوں گے اور لوکل انویسٹرز کے لیے تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ یقینی طور پر مشکل نظر آئے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم اس ایونٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی؟ بالکل بالکل، آپ کو میں بتاتا چلوں، میں نے آسٹریلیا میں، US میں، کینیڈا میں، افریقہ میں بھی کام کیا ہوا ہے اور آئی ہیو اٹیچ ود اے ویری ورلڈ لارجسٹ گروپ. وہاں پہ نا یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں ایک ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے جو لوگوں کی انویسٹمنٹ کو میک شیور کرتی ہے کہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں گی، ان کا جو انسٹرومنٹس ہیں وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں گے. تو یہ جو SIFC کا بننا ہے یہ بہت خوش آئن ہے اور یہی وہ شفٹ تھی جس نے بگر انویسٹر کو انوائٹ کیا پاکستان میں. اور پاکستان کے جو آپ لوکل انویسٹر کی بات کر رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلوں پاکستان میں 3 بڑی آئل کمپنیز ہیں، OGDCL، PPL اینڈ GSPL، اس کے علاوہ ہماری انرجیز. They have made a joint venture in the form of PMPL, Pakistan Mineral Private Limited. So they are now investing in the mineral sector. تو لوکل لوگوں کے پاس بھی بہت مواقع ہیں اور اس میں جو مواقع انٹرنیشنل گروپس کے لیے ہوں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ریگولیٹری باڈی بن گئی ہے. ہمارا ایک بہت پرانا مسئلہ تھا کہ جو منرلز ہیں یہ پروونشل کوموڈیٹی ہیں. سو SIFC نے جو ایک پراپر رول ادا کیا ہے کہ اس نے پروونشل مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کو ود دیز انویسٹر ایک ہی ٹیبل پہ، ایک ہی سنگل ونڈو پہ آل دیز فیسلٹیز دے ہیو پرووائڈیڈ. منرل پالیسی ریوائز ہوئی ہے، ہمارا جو فارن انویسٹمنٹ پروٹیکشن اینڈ پروویژن ایکٹ لگا ہے، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر روڈ ڈیولپمنٹ ہے اور اویئرنیس. کیونکہ جو ہمارے جوائنٹ JVs ہیں، JVs سے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو کمپنیز JVs میں کام کرتی ہیں. کچھ گروپ ہیں جو کہ مائننگ ایکسکیویشن کرتی ہیں، کچھ سافٹ ویئر سروسز دیتی ہیں، کچھ ایکسپلوریشن کرتی ہیں. کیونکہ مائننگ اٹس اے بگ ٹرم، اٹس ناٹ اے سمپل ٹرم، ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو اسی 2 روزہ ایونٹ میں ہمارے پاس DMT گروپ آ رہا ہے، مٹسو آ رہی ہے، وڈ میکنزی ہے، بیری گولڈ ہے، ریو ٹینٹو ہے،
BHP ہے, سائموس مائننگ سولوشن ہے, اور بہت سی فرمز آ رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا پراسپیکٹو ڈے ہوگا, یہ 2 دن کا ایونٹ جو ہے, اس پہ بہت سے لوگوں کو موقع ملیں گے, اور ہمارے جو نیو پلیئرز ہیں لوکل انڈسٹری میں, ان کو بھی سیکھنے کو ملے گا کہ جو ورلڈ ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ مائننگ کیسے کرتے ہیں, اور ہم نے کس رول اور ماڈل پہ جاتے ہوئے ڈفرنٹ لوگوں کو فورسی کرنا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ آپ کو میں ایڈ کر دوں کہ آئی ایف سین کے جو ہمارے آرگنائزرز نے جو اٹینڈیز بنائے, تو آئی ایف سین بہت سے پاکستان کے گروپس ہیں جو اس ایونٹ کو ایز اے لائک اسپانسرشپ کر رہے ہیں, وہاں پہ ایز این ایگزیبیٹر جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ بہت سے پاکستانی گروپس نے اس میں انٹرسٹ لیا ہے. رائٹ. گور رحمان صاحب, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی بڑا یہ سنہرا موقع ہے. ایک اور بڑی اہم بات آپ کیا کہیں گے اس میں کہ ہم لوگ ان سے ڈیل کیسے کر سکیں گے جو فارن کمپنیز یہاں پر ہوں گی, کیونکہ ریزرو ہمارے ہیں اور وہ بھی اپنی فارن کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ایکسپرٹیز کے ساتھ یہاں پر آئے ہوں گے, ہمیں بھی تو شیئر پورا ہی چاہیے ہوگا. اس حوالے سے ڈیلنگ کس طریقے سے ممکن ہو سکے گی, اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بہت ہی ایک اہم سوال اٹھایا ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو جو بیرک گولڈ اور ہمارا لتھیم کاپر کے ساتھ جو انیشل یہ پروجیکٹ تھا ایکودک والا, اس میں بھی جو ایشوز آخر میں ریز ہوئے اور پھر ہمیں کافی بھاری جرمانے ادا کرنے پڑے, بہت سارے کمپرومائزز کرنا پڑے. لیکن چلیں ان کمپرومائزز کا یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ ہماری چاغی میگمیٹک آرک فردر پروو ہو جائے گی. اس پروجیکٹ کے لانچ ہونے سے ایک تو انویسٹر کو کانفیڈنس بنے گا کہ ٹھیک ہے بیرک گولڈ ہیز سٹارٹڈ آپریٹنگ ان دی چاغی میگمیٹک آرک, چاغی کے علاقے میں کام ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے تو وہ سینڈک میٹلز MCC چائنیز ایک کمپنی کے ساتھ مل کے سینڈک کا پروجیکٹ رن کر رہی ہے. تو اس سے فورن انویسٹر دیکھتا ہے, کسی بھی ملک میں پیسہ لگانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کون پیسہ کما رہا ہے, کیسے کما رہا ہے. تو اس کے بعد وہ تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ فورنرز نے انویسٹ کیا اور وہاں سے پیسہ لوگ کما رہے ہیں. رہی بات ہمارے شیئر کی, اب اس میں دیکھیں کہ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے, بلوچستان گورنمنٹ کا 10 to 15% فری کیریڈ شیئر ہوگا, یعنی جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس میں 10 to 15%, یہ تھوڑا سا نیگوشیبل بھی ہوتا ہے, اس میں نیگوشیشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد 25% تک یہ ایکویٹی میں جا سکتے ہیں, یعنی 15 سے 25% ایکویٹی میں یہ انویسٹ کر کے بھی پارٹنرشپ یہ لے سکتے ہیں. اسی طرح پھر فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ایک اس کے اندر شیئر ہے, اور جو کمپنی ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ اور مائننگ کر رہی ہے ان کا اپنا شیئر ہے. لیکن ابھی بھی یہ بات تھوڑی سی اوپن اینڈڈ ہے اور اس کے اوپر فکس کچھ کہنا بھی اس وقت قابل وقت ہے. لیکن ظاہری بات ہے ایسے بڑے پروجیکٹ میں ہماری اپنی لوکل اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کہاں پہ چیزوں کو کیپ کریں اور کس حد تک ہم پروفٹ شیئرنگ میں جائیں. لیکن آلریڈی جو ایک فریم ورک موجود ہے وہ بھی کافی بہتر ہے, لیکن اس کے اوپر فردر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جی حنان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں شیئر ڈیویژن کس طریقے سے کرنی چاہیے, کس طرح ان کمپنیز کو ڈیل کرنا چاہیے تاکہ وہ ناراض بھی نہ ہو اور ہمیں بھی پورے شیئرز مل سکیں؟ یہ اس میں گلوبل جو بیسیکلی ایک فائنینشیل ماڈل ہوتا ہے کہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ اینڈ نیٹ پروفٹ ویلیو, ڈیفینیٹلی جو کمپنی انویسٹ کر رہی ہے جس کے انیشیل انویسٹمنٹ ہے دیٹ ہیو گوٹ اے بگ شیئر, اور جو سیکنڈری شیئر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو 50% شیئر ہے جس میں 25% اپ ٹو پروونشل گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ, BMRL ہے, اور 25% فیڈرل گورنمنٹ ہے جس میں 3 کمپنیز ہیں OGDC, PPL اینڈ GHPL. سو یہ نیگوشیبل ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ایک خوشائن بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایسے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک رینج دے دی جاتی ہے کہ اف یو ایڈ آن سم تھنگ ایلس یو ول گیٹ بگر شیئر. اور گلوبلی ایسا ہی ہوتا ہے, جتنے بھی JVs ہوتے ہیں اور اس میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا پراسپیکٹو ہے کہ اس میں ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو بتاتا ہوں چلو مائننگ میں جب مائننگ سٹارٹ ہوتی ہے تب ریسورسز کا پتہ چلتا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں پری فیزیبلٹی سے ریلیٹڈ کہ اتنا پے بیک آئے گا. جب مائننگ سٹارٹ ہوتی ہے, جب ایکچوئل ڈرلنگ کرتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو ایک پری فیزیبلٹی بنائی تھی, اب ہمارے پاس ریسورس ویلیو کیا ہے. تو ہم اپنے مائننگ سائیکل کو, مائننگ ریسورس کو اپ گریڈ کرتے جاتے ہیں. اس میں آپ کو بتاتا چلوں, اس میں ایک اکنامک پٹ شیل ہوتا ہے, وہ ہمیں کاسٹ بتاتا رہتا ہے, کیونکہ اگر پروجیکٹ 37 ایئرس کا ہے تو 37 ایئرس میں گولڈ کی پرائسز اپ ڈاؤن ہو سکتی ہیں, کاپر کی پرائسز اپ ڈاؤن ہو سکتی ہیں, ہماری ملنگ کاسٹ ویری کر سکتی ہے. تو یہ بہت زیادہ ویریشن آتی ہے. تو اس لیے جب مائننگ پرویل کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اکنامک پٹ شیل ہے یہ ری ڈیزائن ہوتا رہتا ہے اور یہ ویلیوز رینج میں چینج ہوتی جاتی ہیں. سو ایوری ون از ہیپی آن دیٹ شیئر ہولڈ.
बिल्कुल ठीक है, होल्डर एसेट असेसमेंट। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर गौहर रहमान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है और अब वक्त आ गया है कि इन वसाइल के ज़रिए मुल्क की मईशत को मजबूत बनाया जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।